बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एहसास इमरजेंसी कैश के बारे में एक तो कुछ अहम ऐलानात करना चाहूँगी, मगर उससे पहले मैं एहसास इमरजेंसी कैश का जो इंफॉर्मेशन पोर्टल है उसके बारे में कुछ तफसीलात बताना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, शफाफियत जो है वो एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल है, एक बहुत ही अहम असूल है एहसास इमरजेंसी कैश का। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही अहम है कि हम सबको बताएं कि ये जो 144 अरब जो मिला हुआ है एहसास इमरजेंसी कैश के लिए, ये सूबों में किस तरह तकसीम हो रहा है, ये ज़िलों में किस तरह से तकसीम हो रहा है, ये तहसीलों में किस तरह तकसीम हो रहा है, बैंकों को पैसे हम कैसे देते हैं, वो हकदारों के अकाउंट्स में कैसे जमा करते हैं, कितने हकदारों के अकाउंट्स में जमा करते हैं, वो कितने पैसे निकाल रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं ये आवाम की नॉलेज में होना, उनके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा होता है, ये उन्हीं लोगों का पैसा है जिनको हम वापस कर रहे हैं। इसलिए शफाफियत इसमें एक बहुत ही अहम अंसर होता है। शफाफियत को ख़ास मलहूज़ रखते हुए हमने एहसास एमरजेंसी कैश का एक इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है उसका हमने इजरा आज किया है, उसको हमने वेब पे डाल दिया। इसकी मंजूरी वज़ीर आज़म ने परसों दे दी थी। ये pass.gov.pk जो पॉवर्टी एलिविएशन डिवीज़न की जो वेबसाइट है, ये उस पर एक्सेसिबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टोटल फिगर्स यहाँ आती हैं, फिर कैटेगरी 1 की फिगर्स आती हैं और यहाँ कैटेगरी 2 की फिगर्स आती हैं, और जब कैटेगरी 3 खुलेगी तो कैटेगरी 3 की फिगर्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आपके सामने टोटल पोर्टल खुला हुआ है। जो पिछले 15 दिन में जितनी हकदारों को पैसा मिला है वो 5.7 मिलियन है, और जितने टोटल जो पैसे हमने दिए हैं उनको वो 68 बिलियन है, 68.9 बिलियन है। डैशबोर्ड में ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें प्रोविंशियल ब्रेकडाउन होता है कि यानी कि सूबों में कितना हिस्सा जा रहा है। पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान और वफाक की जो बाकी इकाइयाँ हैं यानी कि AJK, GB और इस्लामाबाद, उनमें कितने पैसे जा रहे हैं। जो नीला जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो आपको ये बताती है कि कितने उधर हकदार हमने इनरोल कर दिए हैं, और जो काली लाइन है वो आपको ये बता रही है कि कितने हकदारों ने पैसे ले लिए हैं। ये वाला जो डैशबोर्ड है वो आपको बताता है कि पैसे कितने डिसबर्स हुए हैं और कितने निकाले गए हैं। आप फ़र्क देखिए, ये आपको हकदारों का नंबर बताता है कि ये नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, और ये बताता है कि पैसे कितने हैं जो हमने बैंकों को दे दिए और जो बैंकों से निकाल लिए हैं। अब आप यहाँ देखें कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि पंजाब 2.7 मिलियन बेनिफिशरीज हैं मजमूई तौर पे कैटेगरी 3 को निकाल के, और उनमें से कितनों ने ले लिए हैं पैसे, 2.3 मिलियन ने। सिंध पे आ जाते हैं, मजमूई तौर पर 2.28 मिलियन हकदार हैं, और उनमें से 1.9 मिलियन ने पैसे ले लिए। और इसी तरह तमाम सूबों के AJK, GB और इस्लामाबाद की इधर तफसीलात दर्ज हैं। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो आपको पंजाब में ये पता चलेगा कि 33 बिलियन हमने डिपॉजिट किया है इन हकदारों के नाम पे, और उसमें से कितना ले लिया है, अभी 27 अरब जो है वो ड्रॉ हो गया है। और इस तरह तमाम सूबों का और दीगर वफाकी इकाइयों की भी तफसीलात मौजूद हैं। अब मैं आपको सूबे से आगे चल के ज़िले और तहसील की सतह पे दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में इस हद तक शफाफियत कभी नहीं लाई गई कि आप किस
ضلع میں کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں اور ان کو کتنے پیسے بینک کو بھیج رہے ہیں، اس کی تفصیلات یہاں درج ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک سرچ انجن ہے. اگر آپ اس سے پنجاب کو اگر آپ پک کر لیں تو وہ آپ کو سب پنجاب کے ڈسٹرکٹس دے دے گا. اگر یہاں آپ سرچ کریں کوئی بھی آپ کر لیں، ملتان کر لیں، تو ملتان میں آپ کو 4 تحصیلیں ہیں، ان کی بریک ڈاؤن مل جائے گی. ادھر کتنے حقدار ہیں ان کی تفصیلات مل جائیں گی. ان حقداروں کی جو اکاؤنٹس میں جو ہم نے پیسے بھیجے ہیں ان کی تفصیل یہاں پہ درج ہے. کتنے حقداروں نے پیسے نکال لیے ہیں ان کی تفصیل یہاں درج ہے، اور کتنے پیسے نکال لیے گئے ہیں ان کی بھی تفصیل یہاں درج ہے. اوپر جائیے پلیز. اور آپ چاہیں تو اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک پرنٹ آپشن بھی دیا ہوا ہے. اب ہم اوپر چلے جائیں پلیز. اب کیٹیگری 1 میں ہم جاتے ہیں. آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ کیٹیگری 1 وہ کیٹیگری ہے جو پہلے BISP کی لسٹ ہوتی تھی. اس میں سے 8,20,165 لوگ ہم نے دسمبر میں نکالے تھے، اور اس ہفتے اس میں ہم نے 12,000 سے ایگزیکٹ فگر ادھر سلائڈز پہ درج ہے، اور کل ہی میں نے بتائی تھی 12,000 سے زیادہ لوگ ہم نے کل نکالے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ سرونٹس تھے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹوٹل فگر ہے حقداروں کی اور پیسوں کی جو پوری اماؤنٹ ہے وہ صرف کیٹیگری 1 کی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ سندھ کا شیئر سب سے بڑا ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے. اس میں کوئی نمبروں کی ہیرا پھیری کہیں بھی نہیں کی جا رہی. جو جہاں پہ حقدار آئیڈینٹیفائڈ ہے، جس کی نشاندہی ہوئی بھی ہے، اور اگر یہ 2010 کی لسٹ ہے تو ہم نے صرف 2010 کی لسٹوں میں سے جو غیر حقدار لوگ تھے 8,20,000 پلس 12,000 وہ نکالے ہیں. باقی لسٹیں ویسی کی ویسی ہیں، اور اس میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی. اس میں بالکل ہی ایک شفاف طریقے سے، ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے، ایک غیر سیاسی طریقے سے جو بھی لسٹیں موجود ہیں ہمارے پاس ان کو بھی جو ہے وہ رقم کی ترسیل ہو رہی ہے. اور یہ تمام ڈیش بورڈز جو ہیں یہ وزیر اعظم نے ان پہ بریفنگ لی ہوئی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ تمام کام شفافیت سے ہو رہا ہے، اور ان کی ہدایت بھی یہی ہے کہ یہ ایسے ہی آگے چلے گا. اور اسی ڈیش بورڈ پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سندھ ہے اس میں رقم بھی سب سے زیادہ جا رہی ہے، دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے، اور پھر KP ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ آبادی کے لحاظ سے KP کا بھی شیئر زیادہ ہے، سندھ کا بھی زیادہ ہے، اور KP کا بھی زیادہ ہے پنجاب سے. یہ 2010 کی تیار شدہ لسٹوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم نے کلین کیا ہے. اگر نیچے آ جائیں پلیز تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہم نے اسی طرح سے بہت ہی زیادہ شفافیت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، سندھ کے کسی ڈسٹرکٹ میں جا سکتے ہیں، اور سندھ کی کوئی جو سب سے اوپر ہے ٹھٹھا اسی کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹھٹھا کی جو تمام تحصیلیں ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں، ان کو کیا جا رہا ہے، سب تفصیلات یہاں پہ موجود ہیں. اب ہم اوپر کیٹیگری 2 میں جاتے ہیں، اور کیٹیگری 2 میں ایک بہت ہی اہم چیز آپ کو نوٹ کرنے کی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کیٹیگری 2 بنائی تھی تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا تھا کہ کیونکہ کیٹیگری 2 کرونا وائرس کے تناظر میں بنائی گئی ہوئی ہے، ایمرجنسی کیش کے لیے بنائی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 8171 کے SMS کے نتیجے میں ہمارے سسٹم میں آئے ہیں اور ہمارے ڈیٹا بیس سے ویریفائی ہوئے ہیں. اس میں ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ ہم 2017 کی جو مردم شماری تھی اس کے نتیجے میں جو پروونشل GB AJK کے جو پاپولیشن کے کوٹے آئے تھے ہم اس کے تناظر میں یہ رکھیں گے، ان کا پروونسز کا GB اور AJK کا حصہ رکھیں گے. اور ہم نے بالکل ویسے ہی کیا ہے. یہ میں جب ڈسکرائب کر رہی تھی، تفصیلات بتا رہی تھی،
3 ہفتے پہلے، اور جو میں نے ویڈیو جاری کی تھی اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا. اور یہاں آپ اس کے اوپر اگر کرسر لائیں تو دیکھیں کہ پنجاب کے جو کوٹا ہے وہ 1.3 ملین ہے، اور ابھی تک کیٹیگری 2 میں 8,72,000 لوگوں نے پنجاب میں پیسے ڈرا کیے ہیں. اب میرے خیال سے بلوچستان کو دیکھ لیتے ہیں. بلوچستان میں 1,90,000 لوگوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے انرول کیا اور ان کی تصدیق ہوئی کہ یہ حقدار ہیں، اور ان میں سے ابھی تک 98,671 نے پیسے نکال لیے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اس ڈیش بورڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پیسے کتنے نکلے ہیں. اور اگر آپ نیچے آ جائیں تو اس میں بھی ہم نے اسی طرح کا ڈیش بورڈ دیا ہوا ہے کہ آپ تمام تحصیل لیول تک اس کو تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اوپر سکرول کر لیں، کہ جب ہم جائیں گے کیٹیگری 3 کھولیں گے تو میں آپ کو کیٹیگری 3 کی تفصیلات آ کے دوبارہ بتاؤں گی، اور آپ کو کیٹیگری 3 کے لیے بھی ڈیش بورڈ کھل جائے گا. یہ آپ اس بات کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ یہ ہمارے جو 2 پارٹنر بینکس ہیں، یہ ڈیٹا ان سے آتا ہے، یہ کوئی ہم ہاتھ سے نہیں ڈالتے کوئی کیلکولیشنز کر کے. یہ آٹومیٹیکلی جو ان کو ڈیٹا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے گئے ہیں، وہ ہمیں بھیجتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے ہیں. یہ حساب ہے. یہ جو فائل آتی ہے وہاں سے ہم اس پہ شفافیت کے ساتھ اپلوڈ کر دیں گے، اور یہ دن کے 5 بجے کے بعد اپلوڈ ہوا کرے گی. تو اگر آپ نے دن کے وقت فگرز دیکھے وہ پچھلے دن کے ہوں گے. 6 بجے تک ہم 5 بجے اور 6 بجے کے درمیان اس دن کی فگر اپلوڈ کر دیا کریں گے. تو سب کو میں آپ سے کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ جائیں پورٹل پہ اور یہ تمام فگرز دیکھیں. اب میں کچھ ضروری اعلانات کی طرف آنا چاہتی ہوں، اور میری تمام چینل سے، تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہوگی کہ آپ، یہ پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے، آپ لوگوں تک اس کو پلیز پہنچائیں، کیونکہ ہمارے لیے کرونا وائرس کے تناظر میں اگلے 2-3 ہفتے بہت اہم ہیں. اگلے 2-3 ہفتے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں، کاروبار بند رہیں گے، زیادہ تر دہاڑی دار لوگوں کو اجرت نہیں ملے گی، اور لوگ سخت مالی مشکلات میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ کیش جلدی سے جلدی پہنچے تاکہ وہ راشن لے کے اور حفاظتی تدابیر اپنائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھیں. مگر لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہے میسیجز کے بارے میں. میں جب اپنی سوشل میڈیا فیڈ دیکھتی ہوں تو اس پہ جو 6 بڑے سوال لوگ مجھ سے کر رہے ہیں، ان کے جوابات میں آج لے کے آئی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ میسج ہمیں آیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میسج آیا ہے کہ آپ شناختی کارڈ نمبر، جو بھی نمبر ہے، کو اہلیت کے بارے میں قوائف کی جانچ پڑتال کے بعد مطلع کیا جائے گا. تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ کب مطلع کیا جائے گا. تو میں آج آپ کے توسط سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے 15 دن میں سب کو تاریخ، اگر جن کو انکار ہونا ہوگا ان کو انکار ہو جائے گا، اور جن کو امداد دینی ہوگی ان کو تاریخ والا میسج آ جائے گا. نمبر 2، پھر لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ میسج آیا ہے کہ آپ شناختی کارڈ نمبر ABC احساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے اہل ہیں، رقم کے حصول کے لیے آپ کو جلد بذریعہ SMS آگاہ کیا جائے گا. تو ان کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ 15 دن تک سب کو حتمی SMS میسج آ جائے گا. مگر ابھی ہو یہ رہا ہے، کیونکہ ابھی ایک بھائی نے مجھ سے پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے پوچھا بھی کہ جی کچھ سینٹرز پہ رش بہت ہے. وہ اس لیے ہے کہ جو یہ میسج دیکھتا ہے وہ اپنے قریبی سینٹر چلا جاتا ہے. تو سب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جن کو بھی یہ SMS آیا ہے وہ تاریخ والے SMS کا انتظار کریں، تاریخ والے SMS کا. اور تاریخ والا SMS کیا ہوگا وہ یہاں لکھا ہوا ہے: محترمہ شمیم اختر، آپ اپنا اصلی شناختی کارڈ لے کر احساس پروگرام کے قریبی وصولی مرکز پر جا کر 15 اپریل سے 12,000 روپے وصول کریں. جو یہ شمیم اختر یہاں لکھا ہوا ہے وہ اس نے سسٹم سے خود پک کیا ہے. تو اگر آپ کا نام نادرہ میں غلط لکھا ہوا ہے تو وہ غلط نمبر پک کرے گا.
یہ تمام سسٹم جو چل رہا ہے یہ آٹومیٹک چل رہا ہے, اس میں ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے. ایس ایم ایس کا آنا, اس کی جانچ پڑتال ہونا, جواب جانا, بینکوں کو ڈائریکشن جانا, وہاں سے حساب کتاب آنا, یہ سب آٹومیٹک ایک نظام جو ہم نے پچھلے 1 سال میں بنایا تھا, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اگر آپ کو کوئی غلط یہاں نام آ رہا ہے تو آپ نے نادرا کے دفتر میں جا کے وہ ٹھیک کروانا ہے. نیکسٹ, جن لوگوں کی شناختی کارڈ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے رینیو نہیں کرایا, پہلے تو ہم نے 1 سپتمبر کے بعد کی جو مدت تھی وہ اب ختم کر دی گئی ہے. اگر کسی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوئے بہت مدت بھی ہو گئی ہے تو وہ جا کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں, بشرطے کہ ان کو تاریخ والا میسج آیا ہو. یہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو, کیونکہ فی الحال نادرا کے دفتر بند ہیں, اور آپ کو معلوم, شاید میں نے کل اعلان بھی کیا ہوگا کہ 27 اپریل سے یعنی کہ ٹیوزڈے سے تمام نادرا کے دفاتر کھل جائیں گے, اور لوگوں کو پھر آسانی ہوگی کہ وہ 2-3 چیزیں اور اب آگے آ رہی ہیں, وہ میں بتاؤں گی کہ کیوں ان کو آسانی ہوگی نادرا کے دفاتر کھلنے میں. نیکسٹ, یہ سب سے اہم چیز ہے کہ لوگوں کے انگوٹھے کا نشان. اب لوگوں کے جن افراد کو انگوٹھے کے نشانات کی بائیو میٹرک تصدیق کے مسائل درپیش آ رہے ہیں, وہ مورخہ 27 اپریل سے اپنے قریبی نادرا دفتر سے رابطہ کریں اور تصدیق کروائیں, اور تصدیق کے عمل مکمل ہوتے ہی رقم کی ادائیگی میں آسانی ہوگی. دیکھیے, اب 2 چیزیں ہیں. اگر لائنوں میں وہ لوگ لگیں گے جن کو تاریخ والا میسج نہیں آیا, یا جنہوں نے صرف ایس ایم ایس کیا, تو وہ تو انگوٹھا لگائیں گے تو ان کا تو ریجیکشن آئے گی. اگر کسی کو یہ میسج آیا بھی ہے کہ آپ اہل ہیں مگر اس کے پاس تاریخ والا میسج نہیں ہے تو اس کو تو ریجیکشن آئے گی. مگر اگر ان لوگوں کو ہم نکال بھی لیں تو تقریباً 3 سے 7% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے انگوٹھے نہیں چلتے, اور ان کو نادرا کے دفتر میں جا کے انگوٹھوں کے نشانوں کی تصدیق کرانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 اپریل سے یہ کھل جائیں گے. نیکسٹ, پھر احساس ایمرجنسی, یہ ایک اور بہت اہم چیز ہے. بہت سے لوگوں کو جو حقدار ہیں, جو خاندان حقدار ہیں, ان کو میسج آتا ہے, اگر بیٹی نے کیا تو اس کو میسج آئے گا کہ آپ کے والد حقدار ہیں, یا آپ کی والدہ حقدار ہیں, یا بیوی کو آئے گا کہ آپ کے شوہر حقدار ہیں. تو اور اگر اس کی وفات ہو گئی ہو تو وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ نے نادرا میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا. تو اس کوئی ایسی سچویشن میں بھی دوبارہ جا کے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ گھرانے میں دوسرے فرد کو اہل قرار دے کے رقم کی ترسیل کا میسج بھیجے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. نیکسٹ, اور آخری اعلان یہ ہے کہ جنہوں نے رجسٹریشن 8171 سے نہیں کی وہ برائے مہربانی پیمنٹ سینٹر نہ جائیں. اگر آپ نہیں اپلیکیشن ڈال سکے تو آپ ہمارے راشن والے پورٹل پہ جو 2 دن پہلے کھلا ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کریں گے. راشن کے پورٹل پہ, اور میرے خیال سے اس کا URL نکال کے یہاں پہ لکھ دیں تاکہ سب دیکھ لیں. راشن کے پورٹل پہ جا کے اور آپ اپنی اپلیکیشن ڈالیں. تو یہ 6 اعلانات جو ہیں میں سمجھتی تھی کہ لوگوں تک پہنچانے بہت ضروری ہیں, کہ کیونکہ اب کل سے رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے, لوگوں نے گھر میں راشن ڈالنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے لوگ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ یہ جو مشکل جو دور ہے اب یہ جلدی گزرے. انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہماری سب کی پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس مشکل سے جلدی نکالے. مگر میرے اور میرے دائرے کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں تک یہ جو پیغام ہے, یہ پیغام ہے کہ رقم کی ترسیل کا جو پیغام ہے ان تک جلدی سے جلدی پہنچے اور ہمارے سینٹروں پہ رش نہ لگے. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی ہماری جو
تیسری کیٹیگری ہے جس کا طریقہ کار پہ میں نے کل پریس کانفرنس کی تھی، وہ ابھی اس کی جانچ پڑتال جاری ہے اور اس سے متعلق جو بھی میسیجز ہیں وہ بھی جلدی اگلے 15 دن میں ہی لوگوں کو چلے جائیں گے. جو اگلے 15 دن کا پیریڈ ہے اس میں تمام لوگوں کو یہاں یا نہ ہو جائے گی. جن لوگوں کو یہ میسیج آئے گا کہ آپ اہل نہیں ہیں، وہ یا تو سرکاری افسر ہیں یا تو ان کی شریک حیات سرکاری افسر ہیں، کیونکہ ان کی تو تنخواہیں بندی ہوتی ہیں. دوسرے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بارہا ملک سے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، جن کی یا ان کے پاس یا ان کی شریک حیات کے پاس گاڑی ہے، گاڑی موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل والوں کو ہم انکار نہیں بھیج رہے، یا تو انہوں نے ایگزیکٹو سروسز اویل کی ہوئی ہیں، یا تو ان کے فون کے بل بہت پی ٹی سی ایل کے فون کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہماری جانچ کا ایک معیار ہے جس پہ تحقیق کی بھی ہے، اور ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیرائے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو نااہل قرار دیتے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں. ایک اپیل کا ایک پروسیس، جیسے ہی ہم یہ ختم کریں گے 15 دن، ایک اپیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ میسج آیا کہ آپ حقدار ہیں اور آپ کو حکومت نے انکار کیا تو آپ اپنی اپلیکیشن دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں. جب وہ آئے گا تو میں آ کے یہیں اس کی بھی تفصیلات بتاؤں گی. تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. اور جو ایک دو چیزیں میں بس اس میں ایڈ کر دوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے پرسوں سے ایک ڈبیٹ چل رہی ہے جو آپ نے دیکھی رات، چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ ویڈیو ایک ہوئی. میں یہاں پر یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک سٹیک ہولڈر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے میجر. پچھلے دنوں ہم جب ایک کمیٹی تھی جو شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں تھی جو میڈیا کے ڈیوز کو کلیئر کر رہی تھی، تو اب وہاں پر آپ کا نمائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی آواز وہاں پر بنے. اور یہ وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ان رائٹنگ دیں گے تمام ادارے، ایفیڈیوٹ سائن کریں گے کہ وہ جیسی ان کی پیمنٹ کلیئر ہوگی 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو تنخواہیں دیں گے، اور جو نہیں دے گا اس کو آئندہ کے لیے پھر اس پہ وہ فورم جو ہے تادیبی کارروائی کرے گا، جو بھی وہ فورم مناسب سمجھے گا، جس میں دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی سارے ہیں، اے پی این ایس کے بھی اور پی بی اے کے بھی. اسی طریقے سے جب حکومت فیصلہ کرتی ہے کوئی بھی، تو مزدور کو بھی سامنے رکھنا ہے، علماء کرام کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور پاکستان کے آئین کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اوور آل جو فیصلہ تو سب کا، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہر دوسرے پاکستانی کا جان مال جو ہے وہ محفوظ رہے. اور وفاقی حکومت کی، پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ اولین پرائم منسٹر کی پہلے دن سے کوشش ہے، اور صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا بھلا اور غریب کا خاص کر بھلا ہو. جو بھی پالیسی بنے وہ غریب سینٹرک ہو، نہ کہ جو پاکستان کے 70 سالوں میں رچ اینڈ اپر کلاس سینٹرک بن رہی وہ ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر کے دل کے سب سے قریب پروگرام ہے، یا جو ہمارا جس پہ ہم سب سے زیادہ بینک کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا فلیگ شپ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کا، وہ یہ احساس پروگرام ہے آپ کے سامنے ہے. اور اس میں کسی قسم کی پولیٹکس نہیں کی جاتی، صرف اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے اس پروگرام کو فوکس کیا ہوا ہے. تو جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ شاید حکومت اس والے جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر مساجد کا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں علماء کرام کی رائے میرے نزدیک بہت ضروری ہے. اس میں جو ہمارا دینی طبقہ ہے ان کی رائے بہت ضروری ہے، انہیں آن بورڈ کرنا ہے. کل میں ایک ٹاک شو پہ تھا تو وہاں پر میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ فگر دے رہے تھے کہ 4 لاکھ مساجد ہیں، اور اگر 100 لوگ آئیں ہر مسجد میں تو 4 کروڑ آئیں گے، اور اگر 50 آئیں تو 2 کروڑ آئیں گے. تو آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ اگر آپ 2 پولیس والے بھی ایک مسجد کے سامنے معمور کرتے ہیں، اگر آپ پارٹیسپیشن، ڈسکشن، باہمی رضامندی سے چیزیں نہیں کرتے، تو دوسرا اینگل یہ ہے. تو آپ بتائیے 8 لاکھ آپ کہاں سے لائیں گے پولیس اور انفورس کرنے کے لیے؟ اور پھر اس کے جو دوسرے سوسائٹی کے اوپر اثرات ہیں وہ دیکھیے. تو بات اس میں دوسری بات یہ کہ کیا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ اچھا کام نہیں کرے؟ بہت اچھا. فار ایگزامپل ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف، وہ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ.
हमारे डॉक्टर, हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और कौम का उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बाइस फ़ख्र भी है और काबिल तहसीन भी है इस टाइम। इसके साथ साथ जो फ्रंट लाइन पे हमारे लोग जो लोगों को इमदाद देते हैं, या हमारे ये जो बीट रिपोर्टर्स हैं मीडिया में, कुछ लोग दफ्तर में बैठे हुए हैं, कुछ बीट में हैं, जो बीट रिपोर्टर हैं जो कैमरा और माइक्रोफोन लेके हर जगह पे जा रहे हैं, वो भी उतना ही रिस्क ले रहे हैं क्योंकि लोगों के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे बसों के ड्राइवर हैं, जिन जगहों के ऊपर, ऐसी जगहों पे कोई बस चलती है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे या किसी हॉस्पिटल में, कोई भी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं जो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो भी हीरो हैं क्योंकि वो भी एक्सपोज हो रहे हैं फ्रंट पे। तो जितने लोग भी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी, हमारे दूसरे तमाम वॉक्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी, जो भी फ्रंट लाइन पे अपने इस टाइम फराइज अंजाम दे रहे हैं, जहां पे पूरा खतरा है लेकिन वो फिर भी कौम के लिए काम कर रहे हैं, वो सब काबिल तहसीन है। तो जो ये एक मसाजिद के ऊपर बार बार बात की जाती, इसमें वफाकी हुकूमत का यही है कि मिलके बात करके कंसेंसस करके तमाम एलिमेंट्स का हमने आगे चलना है। पहले भी एनसीसी का फोरम हो या कोई और फोरम हो, उस पर कंसेंसस करने की कोशिश की गई। वहां पे डॉक्टर्स भी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी अर्ज की, डॉक्टर फैसल हैं शौकत खानम से, डॉक्टर फैसल हैं आगा खान से, हम फैसल हैं शौकत खानम से, डॉक्टर फैसल हैं आगा खान से, हमारे अपने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं वो भी, और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, डॉक्टर साहबा भी पीएचडी के साथ साथ इनके पास मेडिकल की भी डिग्री है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस में, कुछ पब्लिक हेल्थ में, उनका भी ओपिनियन उसमें शामिल होता है और डिसीजन मेकिंग होती है। तो बुनियादी तौर पर हमें सबको इकट्ठे होकर इसके ऊपर काबू पाना है या इससे फाइट करना है। ये राय देना कि किसी एक जो पिलर ऑफ सोसाइटी है उसको दबा लिया जाए या उसको ज्यादा प्रोजेक्शन दे दी जाए, वफाकी हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत करके सबका फायदा देखना है, किसी का नुकसान नहीं देखना, और कोशिश करनी है कि सबको साथ लेकर एक रजामंदी के साथ ये काम करें, और यही कोशिश की जा रही है। और हमारी बार बार उलमा से भी रिक्वेस्ट है, जो 20 नकाती चीज़ें उनके साथ तय हुई हैं WHO की डायरेक्शन में, जो उनकी हदायत हैं उनकी रोशनी में, कि वो उलमा उस पर मैक्सिमम अमल करवाएं, क्योंकि उलमा अल्लाह के घरों के कस्टोडियंस हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम उनके इस बारे में शुक्रगुजार हैं कि वो ताबन कर रहे हैं। बहुत सारे उलमा, जैसे मुफ्ती मुनीर साहब हैं, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि वो मस्जिद में नहीं जा रहे। तो बहुत सारे उलमा बड़ी अच्छी रोशन मिसालें भी बन रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आवाम से भी ये करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, और अगर मुनासिब समझें तो उनसे गुजारिश है कि अपनी इबादत भी अपने घर पर करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो लेकिन जो दोबारा मैं बात रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान के आइन के हिसाब से आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अगर एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है। तो अगर आपके साथ एमरजेंसी की सिचुएशन हम ना बनने दें एज अ कौम, तो हम कोई ऐसा लॉ नहीं लाना चाहते जो आइन के जो बेसिक राइट्स हैं किसी के भी, उनको मुअत्तल किया जाए। साउथ कोरिया की एग्जांपल लें तो कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ। अमेरिका की एग्जांपल दें तो कोई ज़बरदस्ती किसी को चर्च में या मस्जिद में जाने से नहीं रोका गया। सो बहुत सारे मुल्कों से, आपको जर्मनी ने बर्लिन में मसाजिद खोली हैं अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परवाह ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि एहतियाती तदाबीर ना लें। हमें एहतियाती तदाबीर लेनी है और बहुत ही एहतियात के साथ चलना है, और इसको पोलिटिसाइज भी नहीं करना। जो बार बार इसकी पॉलिटिक्स पे बात की जाती है, तो आप सबको पता है कि एक खास पार्टी ने खास सूबे में 2 से 3 हफ्ते लगातार सियासत की, तो मजबूरी में उन्हें जवाब देना पड़ा। अभी भी हमारी आपसे गुजारिश है, दस्तबदस्त गुजारिश है कि ये मौका सियासत का नहीं है। बराए मेहरबानी आइए इकट्ठे मिलके इस कोरोना को भी शिकस्त दें और इसमें अपने जो गरीब हैं उनका सहारा बने। आपका बहुत शुक्रिया। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग है जिसमें हम दोनों ने जाना है, तो हम 3 से 4 सवाल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जी देखिए जी, हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स पे बताया कि 48 मिलियन हमारे पास यूनिक CNICs थे, जो हमने डुप्लीकेशन निकाल के यूनिक CNICs थे,
اس میں ہمیں جو ابھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مینڈیٹ جو ملا ہوا ہے, جو کابینہ سے اپرووڈ ہے, جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, جو پیسے ہمیں اپروو ہوئے ہمیں ای سی سی سے, کیبنٹ سے, وہ 12 ملین کے ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے. مگر ہماری جو سی این آئی سیز آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس ریکویسٹ, وہ 48 ہیں. تو اس میں ہم 19 ملین جو ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ اور 9 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ہم ابھی ڈسٹرکٹس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں. مگر ہمارے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ان 1 کروڑ 20 لاکھ کے علاوہ بھی حقدار ہیں. تو اب کابینہ کے پاس اور ای سی سی کے پاس دوبارہ ہم جائیں گے یہ سوال اور فنڈز کے لیے. تو میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فنڈز آتھرائز ہوں گے, کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کا سوال تھا کہ دوبارہ ایس ایم ایس, میرے خیال سے آپ یہی فرما رہے تھے کہ دوبارہ ایس ایم ایس کیمپین کھلے گی یا نہیں. تو میں نے یہ اتنا لمبا جواب آپ کو اس لیے دیا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو ہمارے پاس کیو بہت لمبی ہے. تو دوبارہ ایس ایم ایس کیمپین کھولنے کا جواز تو تبھی بن سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ جی یہ جتنے آئے تھے اور جتنے حقدار تھے ان سب کی تو ہیلپ ہو گئی ہے, اور ہاں اب ہمیں دوبارہ کھولنی چاہیے. تو ابھی ہم اس سٹیج سے بہت دور ہیں. یہ سب پچھلے دنوں جنرل افضل نے این ڈی ایم اے کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک چینل پہ بات کر, یہ سب پچھلے دنوں جنرل افضل نے این ڈی ایم اے کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک چینل پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جو 14 کے بعد گورنمنٹ نے کچھ انڈسٹریز کھولنے کی بات کی, کچھ شاپنگ سینٹرز اور مساجد کھولنے کی بات کی, اس کا اثر کتنے لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوئے, ان کی کتنی تعداد ہے, یہ 15 مئی کے بعد پتہ چلے گا. اور پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی کہ 15 مئی کے بعد پاکستان میں کورونا انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. تو یہ کیا خدشہ ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنے دینے سے, مساجد میں جانے سے یہ تعداد بڑھ جائے گی؟ چونکہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ کرونا ایک ولف ہے اور اس کا 2 طریقے سے علاج ہو سکتا ہے, یا انسانی زندگیاں اس کے منہ میں ڈال دی جائیں یا پیسہ اس کے منہ میں ڈالا جائے. پیسہ ان سینس کہ لوگوں کو گھروں تک رکھا جائے اور ان کو مسلسل فائنینشیل سپورٹ کی جائے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ پیسہ سیو کر رہی ہے اور ان کو باہر جانے دے رہی ہے جس سے زندگیوں کو شدید خطرہ ہے. آپ کیا کہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ ڈبیٹ بہت چل رہی ہے. آلدو ایک بڑی اکیڈیمک ڈبیٹ ہے, شارٹ ٹرم میں اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کا میں صرف ایک جواب دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے جتنے لوگوں کے بھی نام لیے, انکلوڈنگ شہباز گل جو سامنے بیٹھے ہیں, ہم سب باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ خود بھی. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا اخبار کسی اور کو ہائر کرے گا. افضل صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب بھی, مصدق ملک صاحب بھی. لیکن اس میں جو بندہ گھر میں تڑا ہوا ہے نا, وہ دہاڑی دار ہے. یہ نہیں کہ وہ نکلنا نہیں چاہتا, اس کے پاس باہر جگہ نہیں. میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آٹا, دال, چینی, سارا راشن ختم ہو گیا, بچے کا دودھ بھی ختم ہو گیا, اب کرفیو لگا ہوا ہے اور آپ باہر نہیں جا سکتے. تو مجھے آگے سے جو معزز اینکر تھے انہوں نے کہا لیکن ایسے کرفیو تو نہیں لگا. میں نے کہا آپ کے اور میرے لیے نہیں لگا, کیونکہ ہماری جیب میں پیسہ, ہم باہر جا کے خرید سکتے ہیں. ایک دہاڑی دار ہے جس کے پیسے مہینہ پہلے کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں, اس کے بعد اس نے قرض لے کے بھی ختم کر لیے. اب وہ اگر باہر دکان پہ چلا بھی جائے تو وہ کچھ خرید نہیں سکتا. تو اس کے لیے تو ایسا ہی کرفیو ہے کہ جیسے اس کو محصور کر دیا. تو بنیادی طور پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ 15-20 دنوں کے بعد اس کا پتہ چلنا ہے, کیونکہ وہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے این ڈی ایم اے کو بھی, اور ان کو ہینڈز آن ہیں, ہر جگہ سامان بھی پہنچا رہے ہیں بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ماشاءاللہ. تو ان کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے. لیکن اس کا دوسرا ہے کہ ہمیں جو مصدق ملک صاحب نے کہا کہ یا پیسہ ڈال دیں یا موت ڈال دیں, میں کہتا ہوں نہیں, یہ دونوں باتوں سے کام نہیں بننا. احتیاط ڈالیں اس کے منہ میں. اگر آپ احتیاط اس کے منہ میں ڈالیں گے تو ساری, جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہے, اب آپ دیکھیے امریکہ میں بھی ورمونٹ ہے, اوہایو ہے, ٹیکسس. اوہایو اور ٹیکسس بہت بڑی اسٹیٹس ہیں اور وہ دونوں کھلنے جا رہی ہیں. اسی طریقے سے میں نے جرمنی کی اگزامپل آپ کو دی. تو دوسرے تمام ملک بھی جہاں اس ٹائم ہزاروں میں روزانہ کی یا 100 میں روزانہ کی تعداد میں اموات ہو رہی, ہم سے کہیں زیادہ بڑا نمبر ہے, اللہ نہ کرے وہاں بھی نہ ہو اور یہاں بھی نہ ہو,
لیکن آپ کو اپنی 24.9% آبادی کا سوچنا پڑنا ہے. ابھی آپ سے یہ دنیا گروپ سے انہوں نے کتنا اچھا سوال کیا کہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولیں, ہم رجسٹر نہیں ہو سکے. ایک بہت بڑی تعداد ابھی بیٹھی ہے اور بہت سارے لوگ ان میں سے شاید رجسٹرڈ ہونا بھی نہیں چاہتے اس پروگرام پہ, ان کا دل نہیں ہے, لیکن ان کے پاس اس ٹائم اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو ہماری پالیسی ہے, جو ہماری اس ٹائم پہ اسٹریٹجی ہے, یہ سب کو خوش نہیں کر سکتی. میں آپ سے مانتا ہوں یہ بات, ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے دیکھنا آپ کا جو مارجنلائز طبقہ ہے وہ کہیں بالکل نہ پس جائے. تو ایک یا دو اور سوال لیں گے, آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر ہم نے نکلنا ہے. جی جی لیکن دوسری طرف آپ لوگ ایسے مشیر ہیں جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ریجنل اخبارات کو بند کر دیا جائے, جس سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. اگر آپ نے یہ مشورہ نہیں دیا تو آپ کیسے لوگ ہیں جنہیں یہ خبر نہیں پہنچی ابھی تک کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگوں کو پریشانیاں اس کورونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور لوگ اس کو بالکل پریشانی کی حالت میں ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایسا کوئی مشورہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دیا گیا, اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس ٹائم قابل غور ہے, اور نہ ہی کی جائے گی. اس ٹائم روزگار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, روزگار چھیننے کی باتیں نہیں ہو رہی, اور نہ ہونی چاہیے. تو یہ بالکل ذہن میں رکھیے, کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے, اور یہ بالکل نہیں ہے. اور کوشش پوری کریں گے کہ ہر جو بھی حکومت کر سکتی ہے ہر سیکٹر میں وہ کرے, تاکہ وہ ریوائیو ہو اور غریب کا چولہا چلے. آخری سوال لیں گے. جی, ہماری بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں. فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو, جو ہمارے بینکنگ پارٹنرز ہیں ان کو, جو اپنے ادارے کے جو لوگ وہاں مانیٹرنگ کرتے ہیں ان کو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں کہ جب بھی کہ وہاں ہینڈ واشنگ, ہاتھ دھونے کا سامان ہوگا, صابن موجود ہوگا, اگر پانی کا بندوبست ہوگا تو ڈسپوزیبل گلاس ہوگا, جو مشینیں جو استعمال ہوتی ہیں بائیو میٹرک کے لیے اس پہ جو الکوہل جو سوابز ہوتے ہیں, جو پہلے الکوہل سواب سے اس کو صاف کیا جائے گا, انگلی کو صاف کیا جائے گا, اور استعمال کے بعد الکوہل سواب دوبارہ استعمال کیا جائے گا. تو یہ بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں. اور جو ہم 5 بجے کی روزانہ کی بنیاد پہ 5 بجے کی میٹنگ کرتے ہیں, کسی وقت آپ بھی تشریف لائیے, دیکھیے, اس میں ہم اسکرین پہ اپنے بینکوں کے ساتھ اپنی مانیٹرنگ ٹیم, اپنے ڈسٹرکٹ کی جو اپنے جو پروونشل جو ڈی جیز ہوتے ہیں ان کی فیلڈ آفیسرز, اور اس میں جو اعداد و شمار پیش ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ کن جگہوں میں الکوہل سواب ختم ہو گئے تھے, سینیٹائزر ختم ہو گئے تھے. تو اس چیز پہ پوری اس کی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز بھی ہیں اور اس کی پوری مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ حفاظتی تدابیر بہت ہی اہم ہیں. کل سے مولانا صاحب کے بیان کے حوالے سے چند اپوزیشن پارٹی جن کا نام تھا, میرے خیال میں آپ بھی جواب دے سکتے ہیں ان کے کن سینس میں وہ کہا, اور مولانا صاحب جبری کی شخصیت کو کنٹروورسی بنا دیا. دوسرا میرا آپ کو یہ سوال ہے کہ احساس پروگرام کے پیسے بانٹے گئے, بہت ساری شکایات آئی کہ پیسے کم دیے گئے, لائنوں میں لگایا گیا, دھکے مارے جا رہے ہیں. جہاں جہاں سے شکایت آئی متعلقہ بینکوں سے کہ پیسے کم دیے گئے, ان کے خلاف ایکشن ہوا, اور یہ کیا پاسبل ہے کہ آج کل ساری ڈیجیٹل مشینیں, ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کارڈ سوائپ ہو سکتا ہے, کیا آپ کے لوگ گھروں میں جا کے ان بزرگوں کو, خواتین کو گھروں میں جا کے پیسے نہیں دے سکتے؟ دیکھیے جی, ہر چیز کی کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ مشینوں کو ہم نے مشینوں کو فینس کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جیوگرافک ایریا سے باہر نہ جائیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ زیادہ کیمپس میں ہو رہی ہیں, کیونکہ کیمپس میں لا انفورسمنٹ والے بھی کھڑے ہیں, پولیس والے بھی کھڑے ہیں, اسپیشل ادارے بھی کھڑے ہیں, ہماری مانیٹرنگ ٹیمز بھی کھڑی ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے بھی کھڑے ہیں. وہاں پہ کسی کا کاٹنا مشکل ہوتا ہے, امپاسبل نہیں, مشکل ہوتا ہے. اگر ہم اس پہ وہ جیوگرافک چیک ہٹا دیں کہ جی مشین, اور ہم خالی جیوگرافک چیک نہیں, ٹائم چیک بھی لگاتے ہیں.
पहले हमारा सुबह 9 बजे से 7 बजे तक चेक था। अब कल हमारी 5 बजे की जो मॉनिटरिंग मीटिंग है उसमें हमने सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चेक लगा दिया ताकि वो मशीनें हमारे सामने यूज़ हों और वो मशीनें उस प्रेमिसेस से, उस अहाते से बाहर जाके इस्तेमाल ना हों। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने फरमाया कि लोगों को घरों में जाके पैसे दें। वो हम नहीं चाहते, क्योंकि जब वो घरों में पैसे जाते हैं तो वहाँ कटौती ज़्यादा होती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ बहुत फरिश्ता सीरत लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी अक्सरियत लोगों की है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं और ये ज़्यादा शिकायत हमें साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध से आती हैं कि जहाँ पे लोग अब मासूम लोग होते हैं, बिल्कुल उनको जो इंग्लिश में कहते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी उनको नहीं है, अंगूठा लगा के पैसे ले लेने, ये बताना कि हुकूमत ने तो 12,000 भेजे हैं मगर उससे 1,000 रुपये टैक्स लगा दिया है। अब वो लोग तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनते। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स ख़ास पॉकेट्स में बहुत आ रही हैं और क्योंकि हम डेटा का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो हमें जैसे कल की मीटिंग में हमें ये पता चला कि जो लंबी लाइनें लग रही हैं, जो आपने फरमाया लंबी लाइनें 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 अजला में ज़्यादा लग रही हैं। तो आज जो हमने अपने सोशल मीडिया के एड्स डाले हैं वो उन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में डाले हैं। जो मेरा 6 नंबर मैसेज जो था, 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 अजला में ज़्यादा लग रही हैं। तो आज जो हमने अपने सोशल मीडिया के एड्स डाले हैं वो उन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में डाले हैं। जो मेरा 6 नंबर मैसेज जो था कि जी अगर 817 मंथ पे आपने रजिस्टर ना किए नहीं आए, तारीख का मैसेज नहीं आया तो ना आए। वो बात कहीं से कहीं चली गई, मगर मैं आपकी बात आपको ये बताना चाह रही थी कि जो आपने फरमाया ना कि घरों में जाके दें, ये तो आइडियल सिचुएशन होगी कोई, क्योंकि हमें मालूम है माजूर लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उनको जाके घरों में दिए जाए, मगर हमने एक सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम में चेक्स लगाने हैं और उस सिस्टम में चेक्स लगाने के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिससे एक बहुत छोटी परसेंटेज इफेक्ट होती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कहीं किसी जगह में अगर लाइन ब्रेक हो, धक्के लगे, लोगों को चीज़ ऑर्डरली तरीके से नहीं हो तो वो सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा जिक्र भी उसका होता है। मगर 9,000 हमारी डिस्बर्समेंट साइट्स हैं और अक्सर डिस्बर्समेंट साइट्स में लोगों को इज्जत से बिठाया जाता है, जैसे आप बैठे हुए हैं डिस्टेंसिंग से ऐसे बिठाया जाता है। हाँ, उनको वेट करना पड़ता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। हाँ, लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा है बायोमेट्रिक के साथ 3 से 7% को, मगर अगर ये मैं चेक्स हटा दूँ तो फिर वैसे ही पिलफरेज होगी, वैसे ही चोरी होगी, वैसे ही करप्शन होगी जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों में पिछले 70 साल से हो रही है। तो हमें देखना चाहिए कि एक लार्जर इंटरेस्ट में हमने क्या चीज़ करनी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑन अ डेली बेसिस हम अपनी SOPs रिवाइज कर रहे हैं, ऑन अ डेली बेसिस डेटा को देखते हैं कि क्या मसला है, कहाँ है, उसका सोल्यूशन किसके पास है, बैंक के पास है, हमारी मॉनिटरिंग टीम के पास है, या हमारे जो अफसरान हैं, एहसास के अफसरान उनके, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। जी मैं जवाब दे दूँ उनके पर, मैं उनके सवाल का जवाब। जी देखिए, इसका जवाब यही है कि वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। इंसान घाटे में है। मौलाना साहब ने एक अच्छी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। कई दफ़ा हम जब जज्बाती होते हैं, गुस्से में होते हैं, इमोशनल होते हैं, गम में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो आप बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ बाहर की नहीं देख रहे होते, आप अपने अंदर की बात कर रहे होते। तो मौलाना साहब तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, वो अपने पाकिस्तानियों की भी, अपने इर्द गिर्द वो भी इंसान हैं, लोग रोज़ लोगों से मिलते हैं, उनकी तकालीफ सुनते हैं। तो अगर उन्होंने अपने दिल के जज्बात में कोई बात एक अल्लाह से दुआ की है या कोई बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी के लिए टारगेटेड है। उसको दरगुजर करना चाहिए और उसको जो कल से बहुत सारे लोगों ने उन्हें टारगेट करने की कोशिश की है, वो एक मेरे ख्याल में एक ऐसे हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ है फ़लाँ ने मुझे ये चुभती बात कह दी, फ़लाँ ने ये चुभती बात कह दी,
تو مولانا طارق جمیل ایک ایسا نام ہے کہ جو زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں, لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت ہی میٹھی بات کرتے ہیں, جو کہ ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی کم ہے. حالانکہ ہمارا اور آپ کا جو کولیگ شپ کا ریلیشن شپ ہے, اس میں ہم نے جواب دینا ہوتا ہے, آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی اپنی روش میں سوال سے بھول کے اس کی ٹون پہ فوکس ہوتا ہے, جواب دینے والے کا بھی, کرنے والے کا بھی. تو ایسے معاشرے میں جہاں پہ ٹالرنس پہلے ہی کم ہے, وہاں پر مولانا صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں. آپ ان کے کسی بھی نظریے سے, آپ کی مرضی ہے, آپ ان کے کسی عقیدے سے, کسی بات سے اپنا ڈفرنس رکھیے, ان کی رائے سے بھی ڈفرنس رکھیے, وہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ مولانا جو ہیں وہ خوش گفتار ہیں اور بہت ہی میٹھی زبان والے, اخلاق والے. اور کل انہوں نے ایک پروگرام کے اوپر یہ بھی کہا کہ اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو وہ ان سے معذرت چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو وہ سوسائٹی کو دیتے ہیں پیار, محبت, مٹھاس, وہی ہمیں انہیں لوٹانی چاہیے. میڈم یہ جو ان کے اندر یہ پینڈنگ ہے کہ 2 ہفتے میں پیسے لے لیے تو لے لیے, اس کے بعد پیسے نہیں ملیں گے. تو اس جو ایک مت ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے رمضان سے پہلے اگر پیسے ملیں گے تو ملیں گے, اس کے بعد نہیں ملیں گے, اس کو کیسے کلیئر کریں گے؟ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کیا, کیونکہ مجھے اس کی جواب دینے کا موقع ملا ہے. لوگوں کو جواب 15 دن کے اندر سب کو دے دیا جائے گا. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان جو حکومت نے پرومس کیا, سب کو جواب مل جائے گا. مگر 2 ہفتوں میں سب کی پیمنٹ شاید نہ ہو سکے. جب تک آخری فرد کی پیمنٹ نہیں ہوگی, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سینٹر کھلے رہیں گے, بینکوں کی برانچز ان کے لیے کھلی رہیں گی, اور ہمارا جو کمپلینٹ کا جو سسٹم ہے, جو اپیلز کا سسٹم ہے, وہ بھی ان کے لیے کھلا رہے گا. تو اس طرح کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ حقدار ہیں تو آپ کو تاریخ والا میسج ضرور آئے گا, اور تاریخ والا میسج اگر وہ 3 ہفتے بعد بھی ہو تو آپ کو پیمنٹ ضرور ہوگی. اگر آپ کی پیمنٹ میں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے بائیو میٹرک کی وجہ سے, تو آپ کے لیے حکومت نے نادرا کے دفاتر خاص طور پہ کھولے ہیں تاکہ آپ کی انگوٹھے کی تصدیق ہو سکے. اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ بے شک میرے ٹویٹر پہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر لکھ کے اپنا اسپیسیفک پرابلم بھیج دیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے ہماری ہیلپ لائن میں لوگوں کو فون کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے. ہماری ہیلپ لائن جو ہے اس میں اس وقت جو مطلب لاکھوں کی تعداد پہ 1 منٹ میں لوگ کیو ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ, احساس کے سوشل میڈیا پہ میسج بھیج دیں, میرے پہ میسج بھیج دیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ سب کی انڈیویجولی تکلیفیں دور کی جائیں گی. بہت شکریہ.